बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी के साथ मैं हूं निहार राठौर। तो नाज़रीन, कल से हम हालात वाक़यात से दो चार हैं। हमारे सामने सारे मुल्क के हालात हैं। बाज़ी जो है वो टोटली कल पलट चुकी थी और आज भी जो है वो काफ़ी नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे आसिम डोगर साहब से, जो सीनियर एंकर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं एक निजी चैनल के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आज़म साहब, कल की खबरें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। पहला रोज़ा था और इमरान खान साहब ने जो है नया सरप्राइज़ हमारे सामने रखा और उनका सरप्राइज़ खुल के सामने आ गया। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, एक नई प्रेसिडेंट सामने आई है, जो कल डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है आइन के आर्टिकल 5 के हवाले से। और उससे एक दिन पहले वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब को जो है ना वज़ारत कानून दी गई। और उस वक़्त जो उनके बयानात आ रहे थे, जो उन्होंने इशारे दिए, उससे ये लग रहा था कि वो उनको इसलिए लाया गया है कि वो अपोज़िशन के खिलाफ ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो है ना वो कोई कार्रवाई करेंगे और कोई ऐसा अपना काम करेंगे, ऐसे अहकामात जारी करेंगे जिससे जो है अपोज़िशन कुछ मुश्किल में आ जाएगी। अपोज़िशन जो है वो जो कुछ सोच रही थी, जो कुछ जो उनका प्लान था, उसमें ये बात कहीं भी नहीं थी कि जिस तरह से इमरान खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग के ज़रिए इस मुल्क के अंदर जो है एक ऐसी तहरीक पैदा की जा रही है जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहती है। तो जो उसका तरीकाकार जो वो जमहूरी और आईनी ही अख्तियार किया गया कि यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो पेश की गई। लेकिन इसके जो लिंकेज थे ना, वो इमरान खान साहब स्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं। बदबादी नज़र में ये लग रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया है और जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ कौम के सामने भी रखी है, इदारों के सामने भी रखी है और उसको बाय प्रोसीजर वो सामने लेकर आए हैं। एक बात जो बार-बार अपोज़िशन की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ये बात अगर 7 मार्च को ये केबल आई थी, तो आपने 8 मार्च को क्यों नहीं ये इदारों के सामने रखी? क्यों नहीं ये अदालतों के सामने रखी? क्यों नहीं ये पार्लिमान में लेकर आए? ये जब बात की गई थी, उस वक़्त उसका कोई वजूद नहीं था। जी। जिस वक़्त ये बात की गई, उसका कोई वजूद ही नहीं था। जब उससे पहले ये बात मंज़र-ए-आम पे लाना और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी समिट की मेज़बानी करने जा रहा था, ओआईसी की वज़ीर ख़ारजा की। जो है वहाँ पर पाकिस्तान जो है उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसी बात करना उस सारे माहौल को और पाकिस्तान की जो सफ़ारती जो कामयाबी है उसको जो है वो मुश्किल में डालने वाली बात थी। लिहाज़ा इस बात का आसिम इंतज़ार किया मुझे बताइए कि आया कि इस पर जो बात की जा रही है, आया कि ये दुरुस्त भी है कि नहीं, और वक़्त ने ये साबित किया कि जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जिस तरह से जो है ना वो हुकूमती अलाई पार्टियों को तोड़ा गया, इस तरह से जो है पार्टी के अंदर जो है लोगों को जो कि मुबैना तौर पे इल्ज़ाम है कि पैसों के ज़रिए और टिकट के लालच पर जो है वो साथ मिलाया गया। तो ये कुल मिलाकर एक कहानी थी। ज़रा मुझे जी, जी। बताइएगा कि ऑपोज़िशन वालों का तो इख्तिलाफ़ है इमरान खान साहब से कि उन्होंने 8 मार्च को ये बात सामने क्यों नहीं लाई गई। तो इमरान खान साहब को भी इख्तिलाफ़ है ऑपोज़िशन वालों से कि जब इलेक्शंस का ऐलान हो गया है, एलानिया इलेक्शंस का हो गया है, तो ऑपोज़िशन वालों का फिर असेंबली में क्या काम है? वो वहाँ क्या कर जी, रहे हैं? अब क्या फ़ायदा इस सब चीज़ों का? ये बड़ी अच्छी बात की आपने, अच्छा सवाल है आपका। मैं भी यही बात आपको यही बात मैं कर रहा था, उसमें आपने बड़ी अच्छी बात ऐड की है। कि अपोज़िशन ने जिस तरह से जो सोचा था कि वो अदम तहरीक अदम एतमाद लाएँगे, जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें पिच की, प्लान की, सिंध हाउस के वाक़यात मीडिया ने देखे, सबके सामने हैं। और ये बात एक बार अब वो दौर नहीं रहा जब 90s में छांगा-मांगा की सियासत होती थी, जब जो है वो 85 में लोगों को लाकर जो है वो किसी मरी के गेस्ट हाउसेज़ में रख लिया जाता था और जाके वोट दे देते थे। वो दौर था जब अखबार छपता था तो लाहौर में बड़े-बड़े शहरों में तो शायद उसी दिन मिल जाता, लेकिन दूर-दराज के शहरों में अगले दिन जाके अखबार पहुँचता था, अगले दिन खबर मिलती थी। अ, जो कम्युनिकेशन के ज़राए थे वो इतने जदीद नहीं थे। आज एक खबर
کوئی ایک بات، کوئی ایک بیان، کوئی ایک حرکت ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ وہ اتنی تیزی سے چند سیکنڈ کے اندر پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر چل جاتی ہے. تو یہ باتیں اب روکنا ممکن نہیں رہا. تو جس طرح سے جو چیزیں مینوفیکچر کی گئیں، جس طرح سے چیزیں پچ کی گئیں، اس کے بعد جو ہے اپوزیشن کو یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ پوری طرح سے گیم ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جیت چکے ہیں. کیونکہ عددی طور پہ دیکھا جائے تو حکومت اپنی اکثریت کھو چکی تھی. لیکن یہ صرف نمبر گیم نہیں تھا. یہ نمبر گیم کے پیچھے جو سوچ تھی، جو نمبر گیم کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ کار فرما تھا، اور جس طرح سے ابھی وہ امریکی عہدیدار کا جس طرح سے نام آ رہا ہے، اور انہوں نے پچھلے دنوں سینٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ پرائم منسٹر خان کا جو روس کا دورہ ہوا ہے، ہم اس کو فگر آؤٹ کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا اور اس کو شٹر ڈاؤن کیسے کرنا ہے. اب یہ چیزیں تو کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا. اور کل وہی امریکی عہدیدار جب بھارت گیا ہے تو اس سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے یہ سارے معاملات کیے ہیں اور آپ پر یہ الزام آ رہا ہے. تو انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو اس کا مطلب جواب نہ دینا کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی. تو ابھی یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کل تک جو یہ سمجھ رہی تھی شور شارٹ تھی، بلکہ کئیوں نے تو شیروانیاں سلوا لی تھی اور اس کے بعد عہدے بڑھ چکے تھے، اور کوئی وزیر داخلہ بن چکا تھا، کوئی صدر کے عہدیدار تھا اور وزیر اعظم. تو اب وہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کی جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. بیسیکلی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ عمران خان تو نااہل ہیں، جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی، بیڈ گورننس ہے، لہٰذا ان کو جانا چاہیے اور اس کے بعد ہم آئیں گے اور ایک نئے انتخابات کے لیے جو ہے نا وہ ہم کوشش کریں گے. تو عمران خان صاحب نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے. انہوں نے اپنی ہی حکومت کو انہوں نے کہا جی لیں جی یہ ہم نے اپنی حکومت ختم کر دی، آئیں نئے انتخابات کرتے ہیں. اب حکومت اب یہ کچھ سوال اپوزیشن سے ہونا چاہیے انہیں کیا دقت ہے. اب وہ آئین کے آرٹیکل 5، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ ملک سے وفاداری کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ ان پہ لگتا ہے جو جن پر غداری ثابت ہو جاتی ہے. اب جو جن لوگوں جس آرٹیکل کے ذریعے ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی کو رول آؤٹ کیا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آرٹیکل 6 لگنے کا ہے اس کے اوپر. اگر یہ معاملہ اگر عدالت میں آگے جاتا ہے تو پھر اس کے آرٹیکل 5 کے بعد جن پر آرٹیکل 5 کا الزام ہے ان پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اس لیے ملک کی مفاد میں ضروری ہے کہ آسم صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگلا سرپرائز جو 6 کو آنے والا ہے، 6 تاریخ کو بھی کچھ ہونے والا ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگنے کا وہ چارج ہو جائے؟ اب مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ ساری اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ جس طرح سے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ جس طرح سے کیونکہ نون لیگ تو آپ دیکھیں کہ پٹیشن میں آئی نہیں ہے سپریم کورٹ میں، صرف پیپلز پارٹی آئی ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیصلہ دے دیں. پہلے دن ہی پیپلز پارٹی نے ان کی جو استدعا تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو 3 رکنی بینچ قائم کیا تھا، جو آج 5 رکنی بینچ ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ پہلے دن کہتے ان کی استدعا مسرت کرتی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اسپیکر کے ڈومین میں جا کے اس کے کیے ہوئے فیصلے کو رول آؤٹ کر سکے. لہٰذا یہ تو بات پہلے دن سے ہی سامنے آ گئی. اب آج بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس پر سوالات کیے ہیں. بنیادی طور پہ سپریم کورٹ ایک ایسے ادارے کے طور پہ میرے خیال میں سامنے آئے گی جو چیزوں کو درمیانے راستہ دے گی، قوم کو، ملک کو اور جمہوریت کو. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو راستہ ملنا چاہیے. اب جو کچھ بھی ہوا یہ بیسیکلی اپوزیشن کی خواہش تھی انتخابات ہونے چاہیے، جلدی انتخابات ہونے چاہیے، یا اپوزیشن کی خواہش تھی عمران خان کو جانا چاہیے. لیں جی عمران خان بھی چلے گئے ہیں، اپوزیشن بھی چلی گئی ہے، اپوزیشن جو ہے ان کو کامیابی مل گئی ہے اور اب آپ انتخابات میں آئیں. اب ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ بیسیکلی جو کل فواد چودھری نے کہا ہے کہ اپوزیشن ٹیکنیکل جسٹس ڈھونڈ رہی ہے. اب وہ چاہتی ہے ٹیکنیکل جسٹس کے ذریعے پھر ان کو جو ہے اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے. تو یہ بنیادی طور پہ اب ایک سیاسی معاملہ سیاسی میدان میں طے ہونا چاہیے. اس کو اپوزیشن کو عدالتوں کے ذریعے جو ہے اقتدار حاصل کرے گی تو یہ ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگا آنے والے الیکشن میں.
تو مجھے بنیادی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو امکانی فیصلہ ہوگا اس کے نتیجے میں یہ 6 اپریل والا معاملہ بھی کہیں سائڈ پہ رہ جائے گا. اچھا مجھے بتائیے گا، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بغاوت کے جواز کے لیے جو ہے وہ باہر غیر ملکی سازشیں کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنی حقیقت ہو سکتی ہے اس بات میں؟ اب اگر آپ اپنا سوال ذرا دہرا دیں، بلاول بھٹو نے کیا بیان دیا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا بغاوت کے جواز کے لیے نا غیر ملکی سہارا لے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کوئی سازش کر رہے ہیں. اس بات میں کتنی کو حقیقت ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اب یہ جو بغاوت کی باتیں ہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے، یہ ساری جماعتیں 3.5 کروڑ ووٹ لے کر آئی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہے نا وہ باغی ہیں یا ان پر جو ہے نا کوئی بغاوت کا یا ان کے اوپر غداری کا الزام لگایا جائے. اسی طرح سے عمران خان بھی جو ہے نا 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے تحریک انصاف. اس لیے میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو بغاوت اور غداری اور ان چیزوں سے آگے نکلنا چاہیے. ہاں یہ دیکھیں کہ یہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. بنیادی طور پہ سمجھنا یہ چاہیے کہ جو طاقتیں پاکستان کو سیاسی طور پہ کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو طاقتیں پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا چاہتی ہیں اور جو طاقتیں خاص طور پہ پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان طاقتوں کو شکست ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئیں، چاہے وہ انٹرنیشنل سازشیں لوکل صورت میں آتی ہیں. تو یہ اداروں کا فرض ہے، یہ آپ کی سپریم کورٹ کا فرض ہے، یہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے، آپ کے باقی الیکشن کمیشن کا بڑا اہم رول ہوگا آنے والے دنوں میں. یہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنائے اور ہمیں ملک کے اندر یہ غدار، کافر اور اس طرح کے کھیل ختم کر دینے چاہیے. ہم سب کو ایک جمہوری رویہ اختیار کرنا چاہیے، جمہوریت کو آگے کسی نہ کسی صورت میں بڑھانا چاہیے. کوئی ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ جمہوریت کا راستہ رک جائے. اچھا لاسٹلی مجھے بتائیے گا کہ حکومت نے نگران وزیر اعظم کے لیے ہمارے جو سابقہ چیف جسٹس ہے ان کا نام جو ہے وہ احمد گزار صاحب کا نام جو ہے وہ منتخب کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہے نا بڑے نیک نام انہوں نے جسٹس ہیں اور انہوں نے ابھی 2 سال سے زائد چیف جسٹس رہے ہیں یہاں پر، اور انہوں نے اپنے اس عرصے میں ایک بڑا اہم کام کیا کہ پہلی بار سپریم کورٹ میں خاتون جج کو جو ہے نا موقع دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی جج بنے. ایک پروگریسو آدمی، عوامی سوچ ذہن رکھتے ہیں. سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے ان کی جو سماعتیں ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو، عوام کو، عام آدمی کو، ایک اندرون سندھ رہنے والے، تھر میں رہنے والے عام سندھی کو ریلیف دینے کی بات کی ہے، کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی ہے. تو اوور آل جو ہے ان کا پرسیپشن جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ پرو پیپل اور عوامی ذہن رکھنے والے انسان ہیں. تو اپنی ججمنٹس کے ذریعے بھی انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ ایک منصف اور ایماندار آدمی ہیں، غیر جانبدار ہیں. تو میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی ان کے نام پہ متفق ہو جانا چاہیے. لیکن اگر اپوزیشن کے اور کوئی نام ہو، بیسیکلی اب یہ پروسیس آگے بڑھ چکا ہے. اصل چیز یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، بڑی اچھی آپ نے بات کی اس کے حوالے سے، کہ اصل جو چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ پروسیس آگے بڑھ چکا ہے. اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور بڑا آپ دیکھیں نا اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو اس کے باوجود اپوزیشن اسمبلی میں بیٹھی رہی. آخر وہاں کے اہلکاروں کو، وہاں کے عملے کو لائٹیں بند کرنا پڑی کہ جناب آپ جو خود بخود اسپیکر بن کے بیٹھ کے ہیں، خود ہی آپ نے کوئی منی گورنمنٹ بنا لی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ جائیں اپنے اداروں سے کنسلٹ کریں، جا کے بات کریں. آپ کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. بڑی شرمندگی سے بیچارے وہاں سے باہر نکلے. اور اب جو ہے نا پروسیس آگے بڑھ چکا ہے، چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں. آپ اس کو ریورٹ کریں گے، اس سے مشکلات ہوں گی. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی نام دینے چاہیے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے بیلنس پرسن ہے نون لیگ کے اندر. سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ابھی تک انہوں نے کوئی انتہا پسندی نہیں کی، اداروں کے متعلق انتہا پسندانہ بیانات نہیں دیے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ماڈریٹ بیہیویئر رکھا جائے. تو افسوس میں اور غم میں تو وہ ہیں، دکھ ہے ان کو کہ وہ جو انہوں نے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو لہٰذا ابھی فی الحال ان کو آگے بڑھنا چاہیے. الیکشنز انتخابات میں ہیں،
انتخابات میں آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی میجورٹی ثابت کریں، دوبارہ سے جیت کر آئیں اور وزیر اعظم بن جائیں. اور میرے خیال میں اگر وہ اس طرح سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کا اپنے اوپر بھائی کا احسان بھی نہیں رہے گا کہ میں نے تجھے وزیر اعظم بنایا تھا، وہ جیت کر آئیں گے. یہ بڑا آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے ہمارا ساتھ دیا. تو لوگوں آپ لوگوں نے سنا کہ جو اب حکومت ہے وہ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. گیم چینج جو ہے عمران خان صاحب نے گیم چینجنگ کا پلان جو ہے وہ بہت عرصے سے شروع کیا ہوا تھا بنانا اور اب سب کے سامنے آیا ہے. تو مزید باتوں کے لیے اور خبروں کے لیے میرے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.